بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ العظیم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 4 سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 1 کی تلاوت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے، اپنے پالنہار سے ڈرتے رہو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت کو پھیلا دیے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. والارحام، اور قرابت داروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگراں ہیں. قرآن مجید کی یہ 4تھی سورت ہے. اس میں 176 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں. اس سورت کا نام سورۃ النساء. نساء کا معنی ہے عورتیں، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ عورتوں کی صورت ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کا مقام، اس کا منصب، اس کا اکرام، اس کی عزت، اس کا احترام بیان کیا ہے. عرب اور عجم اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے، اور یہ جہالت، گمراہی، ناسمجھی آج بھی ہے کہ عورت گناہوں کا دروازہ ہے، عورت منحوس چیز ہے، عورت مرد کے مقابل میں اس کی عزت آبرو کی دشمن ہے. لیکن اس سورت نے اس بات کو سارے انسانوں کے سامنے ثابت کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کا حصہ ہے، مرد کا جز ہے، مرد کی ذات کا پارٹنر ہے، مرد کے سکون کی چیز ہے، مرد کی راحت کی چیز ہے. اسکنوہن من حیث سکنتموہم، تم ان سے سکون حاصل کرو جہاں تک ممکن ہو سکے. آگے فرمایا
हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। औरतें जो हैं वो तुम्हारा लिबास हैं। लिबास जिस तरह से इंसान के जिस्म को, बॉडी को ठंडक से, गर्मी से और भी दूसरी तकलीफ दह चीजों से बचाता है, इसी तरह ये औरत अपने शौहर को, अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने बाप को तकलीफ की, नुकसान की चीजों से बचाती रहती है। अल्लाह ताला ने औरत का एक खास मकाम बयान किया है। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत है कि ये सूरत पूरी की पूरी मदनी है, यानी मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुई है। फरमाती हैं वो कि यह सूरत उस वक्त नाजिल हुई मदीना में जब मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास थी। चुनांचा हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हुजूर के घर में सन 1 हिजरी में रुखसती हुई है। मा नज़लत सूरतुन निसाई इल्ला व अना इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह निसा सिर्फ मेरे मौजूदगी में, यानी जब मैं हुजूर के पास थी तो नाजिल हुई है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है, फरमाते हैं कि इस सूरह निसा के अंदर 5 आयतें मुझको दुनिया और उसकी तमाम चीजों से ज्यादा महबूब है। आयत नंबर 4 इसी सूरह निसा की आयत नंबर 4, आयत नंबर 31 का इब्तिदाई और आखिरी हिस्सा, और आयत नंबर 40 और आयत नंबर 48। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से भी इसी तरह की रवायत है, वो भी यही बात फरमा रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने 3 आयतों का इजाफा किया है, वो आयत नंबर 26, 27 और 28। तो फर्क यूं हुआ कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नजदीक इस पूरे सूरह निसा में से 5 ऐसी आयतें हैं जो दुनिया और उसकी तमाम चीजों से ज्यादा महबूब हैं, और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के नजदीक इस सूरत में से 8 आयतें ऐसी हैं जो उनकी नजर में दुनिया और उसकी तमाम चीजों से ज्यादा पसंदीदा हैं और अहम हैं। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार मसाइल बयान किए हैं। औरतों के बहुत से मसले सूरह तलाक पारा नंबर 28 में, जो सूरह तहरीम से पहले है, तो सूरह तलाक में बहुत से मसाइल अल्लाह ताला ने बयान किए हैं, और इसमें उससे ज्यादा मसाइल औरतों के मुताल्लिक और मुआशरती अमली जिंदगी गुजारने के मुताल्लिक समाजी बनाव और सुलह कैसे हो, वो सारे मसाइल इसमें बयान हुए हैं। इसीलिए हजरात मुफस्सिरीन रहिमहुल्लाह ताला की नजर में इस सूरत का एक नाम और है, सूरतुन निसाइल कुबरा, यानी सूरह निसा, बड़ी सूरत, यानी बड़ी सूरह निसा। और सूरह तलाक का एक नाम और उन्होंने रखा, सूरतुन निसा इस-सुगरा, छोटी सूरह तलाक व निसा। तो अब सूरह निसा 2 हो गई, एक सूरह निसा ये बड़ी वाली, और एक सूरह निसा छोटी जो 28वें पारे में है। मसाइल के एतबार से 2 नाम है,
यहाँ से जाने के बाद घर में कुरान खोल लिया, आपस में बैठ गए कि सूरह निसा एक 28वें पारे में है, वो कहाँ है? आज उड़ा दिया उसने हमको, समझ रहे हैं? फिर किसी को फोन लगा दिया। तो सब हमारी तरह नहीं है कि जो ये कहें कि अभी तबीयत ठीक नहीं है, कल फोन कर लीजिएगा, तड़ाक से वो जवाब दे देंगे कि ना, गलत कहा उसने। आज मूसा भाई की नरमी से नाजायज फायदा उठाया, एक नई सूरत बढ़ा दी कुरान में, चलो मिल के आते हैं, तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? और बने सबब कौन? आप। इसलिए समझ लीजिए मसाइल के एतबार से हजरत मुफस्सिरीन ने 2 सूरह निसा कह दिया। सूरतुन निसा इल कुबरा, जिसकी एक आयत का तर्जमा और तिलावत हुई है, और मसाइल के एतबार से सूरतुन निसा इस सुगरा, ये पारा नंबर 28 में है। इसका नाम सूरह निसा और उसका नाम सूरह तलाक है। उसके बाद अहादीस पाक में इस सिलसिले में, इस आयत, इस सूरत के सिलसिले में एक खास बात और बयान की गई है, वो ये, औरत जब मर्द का हिस्सा होगी, उसका पार्टनर, उसका जुज, मद्दे मुकाबिल नहीं, फरीक नहीं, मुखासिमत नहीं करेगी, तो मोहब्बत होगी। क्या होगी? मोहब्बत होगी। दुनिया का ये आखिरी दाइमी अबदी कानून है और अल्लाह का कलाम है, जिसमें औरत और मर्द के बीच में मुअद्दत, उल्फत, मोहब्बत बयान की गई है। यही वजह है, ठीक है हमारे घरों में आखिर बुढ़ापे तक भी लड़ाई होती रहती है, नहीं समझ में आया? मेरे यहाँ भी लड़ाई होती है, लेकिन लड़ाई वो मोहब्बत वाली ही होती है। लड़ाई हो गई, फिर एक दूसरे को 2 सेकंड के बाद खैरियत पूछ रहे हैं, बूढ़ा बूढ़ी को चाय का कप दे रहा है, तमाचे वमाचे चलते, लेकिन लड़ाई होती है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये लड़ाई बड़ी प्यारी लड़ाई होती है, समझ रहे हैं? अक्सर उमूमी तौर पर इस कलाम की बरकत बता रहा हूं, ईमान की बरकत बता रहा हूं, इस कानून की बरकत बता रहा हूं कि लड़ते लड़ते घर के बाहर निकलते नहीं, हत्ता कि बुढ़ापे में बच्चों की मीटिंग भी बुलाते कि आओ सुलह कराओ। समझ में बात आई कि नहीं आई? लेकिन जरा आप नजर उठाइए, मैं आपसे यही चाहता हूं, आप देखिए उन लोगों को जो यहां अब तो 1 अरब पहुंच गए, वो उनके कहने के मुताबिक, और अभी किसी ने मुझे कहा नहीं वो 1 अरब 30 करोड़ हैं। बहरहाल मैं कहता हूं 150 वही हैं, हम कहीं नहीं हैं। उनके यहाँ क्या पोजीशन होती है वो जरा आपने नहीं देखा? उनके यहाँ पोजीशन ये होती है कि लड़ते लड़ते मर्डर होता है, घर से बाहर कर देना पाया जाता है, कोर्ट कचहरी जाते हैं, और तो और ट्रेन में लड़ते हुए अपनी बीवी को नीचे डाल देता है। अरे गलत कह रहा हूं तो बोलो कि गलत कह रहे हो, नहीं समझ रहे हैं कि एक नहीं है, सैकड़ों वाकयात रोज होते हैं। शादी करके लाए, अग्नि का फेरा करा के लाए, 5 दिन के बाद जला दिया। क्यों? दामाद ने बुलेट मांगी थी, अब तो बुलेट कोई मांगता भी नहीं, अब तो कोई और काली काली गाड़ियां सब चलती हैं। नाम तो बोला कीजिए, हमारे करीब बैठने वाले बोलते रहते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? अब तो करोड़ की गाड़ियां मांगते हैं। वो नहीं बाप ने दिया था, ससुर ने नहीं दिया था, आग लगा दिया उसको। समझ रहे हैं? हम लोग तो अखबार पढ़ते नहीं, और पढ़ते भी हैं तो कैसे? वो इस तरह से शिवसेना में कितने लोग गए, यहां से कितने गए, हमारे मुआफिक किसने कहा? अरे कोई क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेगा।
آپ یہ پڑھیے کہ سماجی کے اعتبار سے کتنے تباہ ہو رہے ہیں، یہ پولیس کیس کتنے ان کے بن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اور ہمارے یہاں بھی کیسز ہیں، ہمارے یہاں بھی برائی ہے، یہ بات نہیں، ہم صاف کہتے ہیں. یہ ہماری اپنے قانون کی عملداری نہ ہونے کی وجہ سے، کاہلی سے، سستی سے. ورنہ یہ آیت جو نمبر 1 ہے، اس کی تلاوت اور ترجمہ، یہ وہ آیت ہے 3 آیتوں میں سے جو ہم نکاح سے پہلے خطبہ میں پڑھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ہمارا اگنی مائی کا پھیرا تو نہیں ہوتا، ہمارا اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اس کا اثر یہ پڑتا ہے. ایسا گنہگار لڑکا دولہا بن کے بیٹھا ہو، تھوڑی دیر کے لیے گردن تو جھکا ہی لیتا ہے. اب وہ کیوں جھکاتا؟ کہتے ہیں شرم سے. میں کہتا ہوں نہیں، اللہ کے کلام کی وجہ سے. اور مجلس پر نظر آپ ڈالیں تو 2 ہی 4 ہوں گے جو کیمرہ لے کے بیٹھے ہوں، آج کیمرے کا زمانہ ہے. ورنہ اکثریت اگر باہر سے ننگے سر آئی ہے تو کچھ نہیں تو مسجد کی ٹوپی لگا لیتی ہے. یہ کلام کا اثر ہے، یہ کلام کی برکت ہے. اور پھر کھڑے ہوتے ہیں تو دعا نہیں یاد ہے میرے جیسے کو بھی کہ نوشا کو، دولہا کو کون سی دعا دی جائے، لیکن سب کہتے ہیں مبارک ہو، آپ کیا امن ہو، اولاد نیک پیدا ہو. اولاد پہلے ہی کہہ دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور تو منہ بنا لیتا ہے کہ ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے کہ اب یہ نعرہ لگائیں گے کہ ہم 2، اور یہ کہتے ہیں اولاد، لہذا 2 کہنا پڑے گا کہ ہم 2 ہمارے 2، تو پھر نعرہ چلے گا. اس لیے وہ منہ گرا لیتا. نہیں، ودود الولود، حضور فرما رہے ہیں ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو ایک دم ٹوٹ کے چاہے تم کو. نہیں سمجھ میں آئے گا. یہ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے، ان سے دلیل وہ تائید کرواؤں گا ابھی. میں نے خود اپنی دادی صاحبہ کو دیکھا ہے بہت اچھی طرح سے، ہوش و حواس میں، نکاح ہو بھی چکا تھا، سمجھ رہے میرا، تو میں نے خوب دیکھا ہے. بالکل معذور ہو گئی، چلنا پھرنا نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن تہجد کے وقت میں اپنی پلنگ سے بچوں کی طرح زمین پر اتر جاتی. اور کوئی بہو ان کی، میری چچی والدہ ہوتی یا کوئی بیٹی پھوپھی صاحبہ میں کوئی، تو وہ چائے کی ٹرے لے کے میرے دادا جی کے پاس جاتی. میرے دادا پہلی چائے اس وقت پیتے تھے. ادھر فجر کی اذان ہوتی اور وہ چائے کی ٹرے ان کے پاس رکھی جاتی. دادی صاحبہ گھسٹ کے جا کے ان کے کمرے کے دروازے بیٹھ جاتی. ہم پوربی زبان کے لوگ ہیں، ابھی ہمارے بھائی سمجھ جائیں گے. ہمارے دادا کہتے حجین کاہے کا یہ تکلیف اٹھاوا کرت ہو، ارے گھسٹ گھسٹ کے آوت ہو. ہماری دادی صاحبہ کیا کہتی معلوم ہے؟ جی جی آوا کربے، جو ان دن من مٹی کے نیچے ڈھکیل دے وہ دن نہ ہی کیوں آئی. سمجھ رہے ہیں کہ حضرت ہمارے دادا جی اپنا رومال لے کر یوں سر پر ڈال کے اور روتے. نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ بڑی یہ تھی تزود الولود الودود، ٹوٹ کے چاہتی تھی وہ. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہم سب اس وقت جتنے ہیں تقریباً 500 سے زیادہ کے لوگ ہوں گے خاندان میں، چھوٹے بڑے ملا کے سب انہی کے. یہ ہوتی ہے اسلامی عورت کہ جو اپنے شوہر کو بڑھاپے میں بھی تکلیف میں دیکھنا چاہتی، اس کا لقمہ نہیں گنتی، لقمہ بلکہ کہتی اور کھائیے، اٹھا کے دیتی ہے. سمجھ میں بات ہے؟ یہ ہے قرآن کی برکت بتا رہا ہوں. قرآن یہ اللہ کا قانون ہے میرے بھائیو دوستو، اس سے لگاؤ کر لیجئے، ہمارا گھر جنت بن جائے گا. یہ ہماری طرف جو نظر اٹھاتے ہیں نا، میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، حسد کی بنیاد پر، جلن کی بنیاد پر. انسانیت کے لیے ایک ہی باپ ہے حضرت آدم. کالا ہو کہ گورا ہو، اجمی ہو کہ عربی ہو، کسی بھی زبان کا جاننے والا ہو، حماقت بے وقوفی میں اسلام کے علاوہ
کسی دین اور دھرم کا الگ ماننے والا ہو، لیکن سب اولاد ہیں ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کے۔ اس اسلامی انقلابی نظریہ نے اونچ نیچ کو، اس کا خیال اور تصور کو کلا کما کر دیا، ختم کر دیا۔ آپ کو، ہم کو نہیں پتا ہے، ہم لوگ معلومات نہیں کرتے ہیں۔ ہمیشہ اس ملک میں اور اس 10 سال میں ایک برادری ہے جو برہما کے منہ سے پیدا ہوئی ہے، اور وہ کام نہیں کرے گی، وہ گھر بیٹھی رہے گی یا دھارمک جگہ بیٹھی رہے گی، باقی لوگ اس کی خدمت کرتے رہیں گے۔ وہی برہمن ہے، وہی دوبے چوبے مشرا اور پتہ نہیں کیا کیا، وہی سب ہے۔ دوسرے لوگ پیدا ہوئے برہما کے سینے سے، یہ چھتری ٹھاکر، یہ برہما کے آرڈر پر، برہما پر جب کوئی مصیبت آئے گی تو اس کے لیے سینہ کھول کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسرے لوگ پیدا ہوئے برہما کے پیٹ سے، ان کا کام ہے برہما کے لیے مال جمع کرنا، بنیا ویش۔ اس کے بعد پیدا ہوئے کچھ لوگ پیر سے، ہریجن لوگ۔ اس کے بعد کچھ لوگ پیدا ہوئے برہما کی میل سے، بدن جب رگڑتے ہیں تو میل نکلتی ہے نا، اس سے بیچارے شدھ رہیں گے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بھنگی ہیں، مسہر ہیں ہمارے اتر پردیش میں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں سنیے گا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ ہریجن کے گھر بھی جو پیدا ہو رہا ہے وہ آدم کی اولاد ہے، شودر کے گھر جو پیدا ہو رہا وہ بھی کس کی؟ ارے بولو نا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کے بعد کہا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ قرآن میں انہی کا نام آدم، حدیث میں انہی کا نام آدم، ان سے ان کا جوڑا پیدا کیا۔ بس حدیث میں وہ بھی زیادہ نہیں، بس 1-2 جگہ حوا نام آیا، لیکن بائیں پسلی سے پیدا ہوئی، دائیں پسلی سے پیدا ہوئی، اس کی کوئی تفصیل نہ قرآن میں ہے اور نہ احادیث پاک میں۔ ہاں، احادیث میں اتنی بات ہے، سن لیجیے گا غور سے، کہ یہ عورت جو ہے نا بائیں پسلی کے مثل ہے۔ یہ پسلی جو ہوتی ہے دائیں طرف بائیں طرف، تو خاص طور سے بائیں جو ہے یہ دائیں کے مقابل میں زیادہ ٹیڑھی ہے، تو اگر تم اسے سیدھے کرنے جاؤ گے تو سیدھی نہیں ہوگی بلکہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ مثال عورت کی دی گئی، یہ نہیں کہا گیا کہ حوا پیدا ہوئی آدم علیہ السلام کی۔ یہ جو بات مشہور ہوئی، ہمارے مفسرین نے اس کا پوسٹ مارٹم زبردست کیا، یہ یہودیوں سے یہ بات ہمارے یہاں چلی آئی۔ اس کے بعد سنیے گا غور سے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور انہی میاں بیوی سے کہیے بہت سے مرد اور بہت سی عورتوں کو اللہ نے پھیلا دیا۔ آپ دیکھ لیجیے اس دھرتی پر کتنی بڑی تعداد ہے انسانوں کی، صحیح تعداد کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو کچھ ہے ہندی زبان میں آنکڑا ہے، اردو میں تخمینہ ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بالکل گھر گھر سے شمار کر کے گئے ہوں، ایسا تو 10 سال میں ہوا بھی نہیں ہے۔ پہلے تو ہوا تھا، اس کو بھی اٹھا کے دبا کے رکھ دیا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دوسری ایک چیز یہاں سمجھیے گا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا پر ان یہودیوں نے، تحریریوں نے ایک نئی بات پھیلائی ہے، وہ بھی زمانہ ہو گیا،
اور ہم چونکہ اسکول کالج میں جاتے ہیں تو کم سے کم کان میں بھی آواز آتی ہے. انسان پیدا ہوا ہے، اس کو ہمارے بچے کہیں گے اسٹارٹنگ میں یہ انسان اس شکل میں نہیں تھا، پھر کیسا تھا؟ اس کی صورت مل رہی ہے ہنومان جی سے. آپ کہیں کہ آپ من کی بھی کہہ سکتے تھے، من کی کہہ دوں تو کوئی بھنگی نہ سمجھ لے، اس لیے میں نے ہنومان جی کو کہا. پوتر ہیں وہ، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جب رام جی آ گئے ہیں ہنومان جی بھی آئے ہوں گے، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ سب سے بڑے بھگت تو وہی ہے نا. ہماری بات سمجھا کیجیے آپ، میں کہاں سے کہاں آپ کو بتا دیتا ہوں. خطرات کہتے ہیں لوگ بہت ہے، ہو عقائد درست کیجیے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایشور صرف اللہ ہے. آپ کے کہے ہوئے لفظ کو ہم دہرا رہے ہیں، ورنہ ہم ایشور نہیں کہنے جاتے، اللہ. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس مقام کو، اس درجے کو کوئی مخلوق حاصل ہی نہیں کر سکتی. بہرحال تو ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے آج بھی، اس کو کہتے ہیں اردو میں فکر ڈراؤن کہ صاحب شروع میں انسان جو آیا وہ بندر کی شکل میں آیا. اسی لیے فوٹو کہیں آپ کو دکھایا جائے اس کے پوش بھی ہے، ویسے ہی چل رہا ہے، ویسے ہی ناک منہ. پھر کچھ دن جب ہوا تو پوچھ گھس کے کم ہو گئی، چھوٹی ہو گئی، پھر اور اخیر میں یوں بنا. یہ بالکل غلط ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. اللہ پاک نعوذ باللہ من ذالک، کیا اس بات پر قادر نہیں تھے کہ آدم علیہ السلام کو خوبصورت انسان پیدا کر کے اور ان کا جوڑا حیوانی شکل میں، بندر کی شکل میں پیدا کریں گے؟ لہذا اس بات کو اپنے گھروں میں مکمل بتائیے، سمجھائیے اپنے بچوں کو کہ ٹھیک ہے وہاں سے 2 پیسے کی ڈگری لینی ہے تو جب وہاں لیکچرار صاحب ہلیں تو تم بھی ہلتے رہا کرو، لیکن دل میں یہ بات یقین کے ساتھ بیٹھاؤ کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں آدم علیہ السلام کا جوڑا آدم علیہ السلام ہی جیسا انسان بنا کے پیدا کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ سنو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو. آدمی جب ظلم کرتا ہے تو آج بھی ہم لوگ کم سے کم زبان سے کہتے ہیں اللہ کے لیے ڈریے، اس کا حق ہے، آپ کا یہی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ وَالْأَرْحَامَ. قرابت داروں کے بارے میں بھی ڈرنا ہے. یہ ہماری قرابت داری، رشتہ داری ٹوٹی تو جس کی وجہ سے ہم ٹوٹ گئے ہیں. ہم میں سے ہر ایک یہ سوچا کرے اپنے رشتہ داروں میں، فیملی میں، گھروں میں کہ مجھ سے میرے بھائیوں پر، بھتیجوں پر، بھانجوں پر، بہنوں پر، ماں باپ پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد فرمایا جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، نگراں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے ساری انسانیت کے نگراں ہیں. اللہ ہم کو اپنی حفاظت میں، نگرانی میں رکھ لیں اور ہم سب کو اپنے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.